अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मीर रजा अली एक कारोबारी नौजवान रात के अंधेरे में घर से निकला और फिर वापस ना आया। चंद घंटे बाद एक ऐसी लाश बरामद हुई जिसकी शनाख्त भी आसान नहीं थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, गोली लगी थी। पोस्टमार्टम के बाद मीर रजा को दफना दिया गया। लेकिन आज इस केस ने एक बार फिर नया मोड़ लिया। तारिक रोड कब्रिस्तान में 8 रुकनी तिब्बी बोर्ड ने कब्रकुशाई के बाद दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। मजमूई तौर पर 17 सैंपल हासिल किए गए, जिनमें डीएनए और कीमियाई तज्ज़िये के लिए नमूने शामिल थे, जबकि मीर रजा के वालिदैन के रेफरेंस सैंपल्स में भी लिए गए। इन रिपोर्ट्स का इंतजार अब इस केस की तफ्तीश में एक अहम मरहला करार दिया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। मगर इसी दौरान एक और सवाल ने इस केस को मजीद पुरस्कार बना दिया है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का कहना है कि एक ऑडियो सामने आई, लेकिन ना ये उनके बेटे की आवाज़ है और ना ही उनकी। उनका सवाल है कि आखिर इस केस में ऑडियो कॉल्स कहाँ से आ गई। पहले पोस्टमार्टम के दौरान हॉल मिलने की बात सामने आई, अब कब्रकुशाई के दौरान ऑडियो का मामला सामने आ रहा है। आखिर कोई इस केस को किस समत ले जाना चाहता है। बफलेक्स के 25 साल बानी IBA ग्रेजुएट मीर रजा अली की पुरस्कार मौत के गिर्द सवालात का दायरा हर गुजरते दिन के साथ वसी होता जा रहा है। 28 जुलाई की रात मीर रजा अपनी दुकान से गाड़ी में घर पहुंचे। रात तकरीबन 4 बजे वालिदा को बताया कि वो 10 मिनट में नीचे से होकर वापस आते हैं, लेकिन वो वापस ना आए। मोबाइल बंद मिला, तलाश शुरू हुई, पुलिस को इत्तला दी गई और अगले रोज गुलिस्तान जौहर के करीब झाड़ियों से एक ऐसी लाश मिली जिसकी शनाख्त कपड़ों के जरिए हुई। इब्तदाई तफ्तीश में तशद्दुद के निशानात सामने आए, जिस्म पर जलने के आसार भी थे और गोली लगने की भी तस्दीक हुई। अब सवाल यह है कि मीर रजा को गोली कहां से लगी, तशद्दुद क्यों किया गया, जिस्म पर जलने के निशानात कैसे आए और सबसे अहम, आखिर वो रात गए घर से निकलकर गुलिस्तान जौहर तक कैसे पहुंचे। एक तरफ फ्रांसिक और डीएनए रिपोर्ट्स का इंतजार है, दूसरी तरफ खानदान के सवालात हैं और तीसरी तरफ तफ्तीश के वो पहलू हैं जिनके अभी सामने आना बाकी हैं। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकास बाकर, जो इस वक्त पुलिस सर्जन की जो रिपोर्ट है उस पर उनसे राय लेंगे और जो खबरें सामने आ रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़े नए इंकशाफात। अकबर अली हमें मुसलसल पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, ब्यूरो चीफ कराची हैं। अकबर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है मीर रजा के घर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रजा, इस वक्त वो मौजूद हैं। रजा आपको भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वकास, कुछ देर पहले हमने ये देखा कि जो रिपोर्ट है इब्तदाई तौर पर जो पुलिस सर्जन से वो सामने आई थी, क्या उसमें बताया गया है और उनके वकील क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मीर रजा कराची का एक हाई प्रोफाइल केस था जिसकी गुत्थियां अब मेडिकल रिपोर्ट की जो इब्तदाई रिपोर्ट आज आपसे कुछ देर पहले जारी हुई है उसमें ये करीबन अब ये बात सामने आ चुकी है कि मीर रजा ने सुसाइड नहीं की, उनको कत्ल किया गया, तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन और उनके वकील जिब्रान नासिर ने यहाँ पुलिस सर्जन से मिलने वाली रिपोर्ट थी, जो कि पुलिस सर्जन और मेडिकल बोर्ड की दस्तखतशुदा रिपोर्ट है, वो आज शाम 6 बजे मिली थी, लेकिन आज से कुछ देर पहले ताखीर के बाद मिली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि जिब्रान नासिर ने खुद मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि इस रिपोर्ट में साबित हुआ है कि मीर रजा को न सिर्फ कत्ल किया गया, उनकी पुष्ट से गोली लगी है, बल्कि उनको तशद्दुद भी किया गया है और उनकी शनाख्त को छुपाने के लिए, उसको तशद्दुद को छुपाने के लिए उनको कोई ऐसा केमिकल दिया गया है, उनकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से ऐसा जो काले रंग का कोई ऐसा केमिकल मिला है जिसकी अभी केमिकल की तो शनाख्त नहीं हुई, लेकिन ये पता चलता है कि जो कि कुदरती तौर पर बॉडी के किसी हिस्से में वो तरह की कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो माया है वो पाया नहीं जाता। इस जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेडिकल बोर्ड ने आज कब्रकुशाई के बाद मुरतब की है, इस मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया और दीगर फ्रांसिक माहिर और दीगर जो मेडिकल एक्सपर्ट थे वो इस मेडिकल बोर्ड में शामिल थे। अदालत की जानिब से भी मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्रकुशाई की गई थी। अब मीर कत्ल केस के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर यह जरूर इस वक्त कहा जा सकता है कि मीर रजा की जो अलमनाक मौत का वाकया था उसकी बहुत हद तक जो है वो तफ्तीश का रुख बदल चुका है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, बिल्कुल, ये इससे पहले तो ये बात हो रही थी कि ये कत्ल नहीं, ये
خودکشی کا معاملہ ہے۔ اکبر علی، یہ ایک قتل ہے، پولیس کے نظر آ رہا تھا، ایم ایل او کی رپورٹ تھی، ایم ایل او کی رپورٹ کے بعد ہی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اسی چیز کو آگے لے کر چلے، تو ایم ایل او کی رپورٹ سے لے کے پولیس کا اقدام خودکشی تک کا کہنا، یہ کیا چیز کو ثابت کر رہا ہے؟ اتنا بڑا شہر ہو اور وہاں پر ایک قاتل کو خودکشی بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، یہ کہانی کیا چل رہی تھی؟ شکریہ مدثر جی، بالکل جس طرح بھی آپ نے وقاص پاکر سے ابھی تھوڑی دیر قبل جو سیکنڈ جو ان کی پوسٹ مارٹم ہوئی ہے خبر کشائی کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں، اس کی تفصیلات جانی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس واقعے کو تقریباً 12 روز گزر گئے ہیں اور 28 جولائی کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ میر رضا جو ہے وہ اپنے گھر سے صبح 4 بجے نکلا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا، اور پھر 29 کو تقریباً 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اس کی باڈی ریکور ہوتی ہے گلستان جوہر کے ایک ایسے علاقے سے جو گلجان آباد علاقہ تھا، اور وہاں پر البتہ جس جگہ سے باڈی ملی وہ ایک نرسری تھی پلانٹس کی، اور وہاں جو ہے وہ صبح اس نرسری کے جو پانی ڈالنے والا مالی تھا اس نے 15 کو رپورٹ کی کہ یہاں ایک باڈی پڑی ہے، جس کے بعد پولیس آئی۔ پولیس کی جو اس حوالے سے آپ نے سوال کیا، آئی جی پولیس سے جب گزشتہ دنوں انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور ہماری بھی بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر اس پہ غفلت پائی جاتی ہے، کیونکہ جب باڈی وہاں سے ملی ہے تو اس باڈی کو جب وہاں سے اٹھایا گیا تو اس اٹھانے میں وہ احتیاط برتی نہیں گئی، کیونکہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کیس ہے، اور ایک 15 کی کال پر ایمبولینس گئی اور اس نے باڈی کو اٹھاتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا کہ جس سے ہمیں آگے تفتیش میں مدد ملتی، اور پھر اس کے بعد ایم ایل جو بنائی گئی، جو پہلی ایم ایل رپورٹ تھی وہ بھی ایک گمنام باڈی کے عنوان سے جو ہے وہ رپورٹ تیار کی گئی۔ ادھر بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ غفلت برتی گئی اور اس کو اس انداز سے نہیں دیکھا گیا۔ تاہم انہوں نے میڈیا پر پولیس سرجن کا آ کر اعتراضات اٹھانے پر ان کو تحفظات تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ پولیس سرجن کے اندر میں ہی یہ ایم ایل اوز ہوتے ہیں، اگر ان کو لگتا تھا کہ ایم ایل جو پہلی بنی ہے اس میں کوئی نقائص ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو رہ گئی ہے، تو ان کو تحریری طور پر جو ایک پروفیشنل انداز ہے اس انداز میں تحریری رپورٹ جمع کرانی چاہیے تھی، تاکہ ہم دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ لواحقین پریشان ہوتے اور عدالت جاتے، ہم اس پروسیس کو خود آپٹ کرتے اور سیکنڈ جو ہے پوسٹ مارٹم کی طرف جاتے تھے۔ اب جو صورتحال بنی ہے اس میں جو ابتدائی تفتیش کے دوران ان کو شواہد ملے تھے، اس میں پولیس کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر جو ان کو شواہد ملے تھے کہ وہ پسٹل اس نے جا کر اپنے اس کچن سے گارڈ کا پسٹل نکالا، پھر اس کے بعد وہ گیا، اور پھر کیونکہ جس اسپاٹ سے باڈی ملی وہاں پر جو سی سی ٹی ویز تھی وہ اتنی زیادہ سپورٹیو نہیں تھی۔ جو سی سی ٹی وی اکبر صاحب، میں رضا کی جانب جانوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز جانوں کہ پولیس نے جب یہ صورتحال ہوئی اس کے بعد کوئی اپنا دائرہ کار تفتیش کا بڑھایا ہے؟ کچھ خبریں یہ آ رہی تھیں متضاد سی کہ شاید کچھ گرفتاریوں کا معاملہ بھی ہے، کچھ سلسلہ کچھ آگے بڑھا ہے، یا صرف اب نئی ایک میڈیکل رپورٹ اور نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ تک ہی محدود ہے پولیس بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو اس کی واچ تھی اس کو انہوں نے 2 دن قبل جو ہے وہ ڈیکوڈ کیا تھا، اور اس میں سے کچھ ان کے پاس انفارمیشن ملی تھی، اس کے اینگل سب جو انفارمیشن وہاں سے ملی تھی اس پر وہ آگے بڑھے ہیں اور اس پر پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن یہ والا اینگل کیونکہ کلیئر نہیں تھا کہ یہ مرڈر ہے یا سوسائڈ ہے، تو اس حوالے سے کیونکہ آپ ابتدائی رپورٹ پوسٹ مارٹم کی آئی ہے، آگے ابھی 17 سیمپل دیے گئے، ان کی کیمیکل ایگزامینیشن ہونے، فورنسک لیب جو ہے وہ ڈی این اے کے لیے بایولوجیکل سیمپل جانا ہے، پھر فیملی کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا ہے، تو وہ پروسیس ابھی آگے بڑھے گا، اس میں ٹائم لگے گا۔ لیکن پولیس اپنے اینگل سے جس میں جو ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی قرض کا معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اس اینگل پر وہ تفتیش آگے لے کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی میڈیا سے اس حوالے سے کچھ شیئر نہیں کیا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اچھا، میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں، لیکن محمد رضا آپ ان کے گھر پہ موجود ہیں، یقیناً یہ غم اور دکھ کی گھڑی ہے جو ان کے گھر پر ہے۔ اب یہاں صورتحال آپ نے کیا دیکھی؟ لوگ آ رہے ہیں کہ جو پہلے صورتحال تھی آج سے چند دن پہلے، یعنی کہ 28 جولائی سے لے کے آج تک کا معاملہ، اور اب سچویشن وہ کس طرح سے؟
جی بالکل, سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ جب یہ لاش ملنے کا واقعہ پیش آیا تھا تو اتفاق خبر میں نے فائل کی تھی کہ گلستان جوہر جھاڑیوں سے ایک شخص کی لاش ملی ہے. اس کے واقعے کے بعد سے مسلسل پولیس سے رابطہ کرتے رہے کہ اس آخر کون ہے نوجوان, اس کی شناخت ہوئی ہے, لیکن کوئی شناخت کا عمل نہیں ہو سکا, جس کے بعد باقاعدہ سوشل میڈیا پر یہ چیز سامنے آئی کہ جو لاش تھی وہ جو نوجوان تاجر ہے پی سی ایچ ایس کا رہائشی ہے, اس کی لاش ہے. وہاں سے یہ تحقیقات بڑھتی رہیں, پھر سوشل میڈیا پہ تمام تر چیزیں اس کی تفصیلات سامنے آتی رہیں اور پولیس مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کرتی رہی اور آہستہ آہستہ مختلف زاویوں سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں اور پولیس کی جانب سے تمام تر شواہد اکٹھے کرنے کے بعد آخری نتیجہ یہی نکلا کہ یہ واقعہ جو ہے خودکشی کا شاخسانہ ہے. جب یہ تمام تر چیزیں ڈاکٹر سمیہ جو پولیس سرجن ہیں ان کی جانب سے اٹھائی گئیں, 14 نکاتی مراسلہ جب ارسال کیا گیا اور اس اہم تمام تر جو ہے سوالات تھے, یہ تمام تر سسٹم اور مزید اس میں جو ہے سوالات جو ہے ابھر کے سامنے آ گئے. اب جب ابتدائی رپورٹ بھی جو سامنے آئی ہے اس کے بعد اب تحقیقات کس طرف جائے گی, کیونکہ جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے جو تفتیشی حکام ہے جو اس کیس کے لیے خصوصی ٹیم بنائی گئی تھی اس پر جو ہے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور تمام تر جو ٹیم بنائی گئی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ باقاعدہ دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور ان کو جو ہے اس اب مطمئن ہے ان کے وکیل کے جو آج میڈیکل ایگزامن ہوا, جو آج قبر کشائی ہوئی, اس کے بعد سیمپلز لیے گئے, فرینزک کے لیے بھجوائے گئے, اب وہ مطمئن ہیں اور اب وہ کیس کو آگے لے کے چلنے. جبران نے کیا کہا اس معاملے میں؟ ایڈوکیٹ نے میڈیکل رپورٹ پر نہ صرف اطمینان کے اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ نے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو خدشہ انہیں تھا کہ پولیس جو ہے اس معاملے کو خودکشی قرار دے کر جبران ناصر ایڈوکیٹ نے تو یہاں تک کہا کہ میر رضا کے مرحوم کے جو اہل خانہ ہیں ان پر پولیس کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا, وہ اس بات کو مان لیں اور اس بات کو تسلیم کر لیں تو ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے, مرڈر کا واقعہ نہیں ہے. اب اس پولیس جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کی بنیاد پر جبران ناصر ایڈوکیٹ کا یہ کہنا ہے کہ اہل خانہ آگے اس کو تفتیش کو لے کر جائیں گے اور اس مرحلے کے لیے اہل خانہ نے اور ان کے وکیل جبران ناصر نے سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کی موجودہ جو تفتیشی ٹیم ہے اس کیس سے منسلک افسران ہیں ان کو یکسر تبدیل کیا جائے اور ذمہ دار پولیس افسران اس تفتیش پر مامور کیے جائے. لیکن اکبر علی, ایک اور چیز جو ہے کہ ان کے اہل خانہ نے اعتراض کیا, آج ان کے والد نے کہا کہ کچھ آڈیو کالز بھی جو ہیں وہ آڈیو لیک بھی وہ سامنے آ رہی ہے. اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا تھا پولیس کہ ان کو دباؤ کر رہی ہے کہ خودکشی ہے, جو ابھی وقاص بات کر رہے تھے کہ ان کے والدین کو دباؤ کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے, یہ کوئی ڈیلیبریٹلی ہو رہا تھا یا یہ پھر وہی روایتی پولیس کا طریقہ واردات ہے, طریقہ تفتیش ہے, طریقہ کار ہے؟ جی مدثر, بظاہر تو ابھی تک کی جو فائنڈنگز ہے وہ تو یہی ہے کہ جو روایتی ایک انداز جو پولیس کا ہوتا ہے کہ جی ایک باڈی ملی ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ فائنڈنگ کی ہیں, کچھ چیزیں ان کے سامنے آئے, کچھ انہوں نے شواہد اکٹھے کیے اور اس کے اوپر جو رائے قائم کی. اب ان کی کوشش یہ تھی کہ جو تفتیشی افسران نے ابتدائی طور پر تفتیش کی ہے کیس کو اسی ڈائریکشن میں رکھا جائے. اور یہ پولیس ماضی میں بہت سارے ایسے ہائی پروفائل کیسز کے اندر میں دیکھا ہے کہ پولیس کی جانب سے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جو تفتیش افسر نے جس انداز میں فائنڈنگز کی ہے آپ بھی اسی ٹریک پر چلیں. لیکن ان کے جو میر رضا کے اہل خانہ ہے انہوں نے اس پہ اسٹینڈ لیا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ مستقل اس علاقے میں کہ جہاں پر اس کی شاپ تھی وہاں پر جو اس کے دوست تھے, جو اس کے احباب تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, اس علاقے کے لوگ تھے, وہ ڈیلی کی بنیاد پر وہاں مظاہرہ کرتے رہے اور یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ درست سمت میں نہیں جا رہی ہے, جس کا بعد میں ایکشن لیا گیا. بہت شکریہ تینوں احباب. میں چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہو, خطہ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہو, امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے خلاف ہر حد تک جانے کو تیار ہوں, اور ایسے نازک ترین وقت میں اگر کوئی ملک دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لے آئے تو یہ محض سفارتکاری نہیں, ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوتی ہے. آج دنیا پاکستان کے اسی کردار کو دیکھ رہی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کا ثالثی کردار اہم قرار دیا جا رہا ہے, اور سب سے اہم بات
دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان براہ راست مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے، یعنی وہ مذاکرات جن کے لیے دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومت کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے اسلام آباد ایک اہم سفارتی مرکز بن کر سامنے آیا، اور آج دنیا بھر میں پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ساؤتھ ایشین وائسز نے رپورٹ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کا ثالثی کردار اہم رہا۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔ پاکستان نے ایسے وقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان روابط قائم کیے جب دونوں فریق شدید کشیدگی اور باہمی نقصان کے مرحلے میں پہنچ چکے تھے۔ ساؤتھ ایشین وائس نے لکھا کہ پاکستان نے 2026 میں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر کے ایک عالمی طاقت اور ایک اہم علاقائی طاقت کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے وہ سفارتی کردار ادا کیا جو چین، فرانس، جرمنی اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتیں بھی ادا نہ کر سکیں۔ پاکستان نے یہ کردار ایسے وقت میں ادا کیا جب امریکہ اور ایران شدید کشیدگی، باہمی حملوں اور نقصان کے ایک خطرناک مرحلے سے گزر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں کسی ایک فریق کو دوسرے کے قریب لانا آسان نہیں تھا۔ نہ پاکستان کے پاس کسی فریق کو دباؤ میں لانے کا آپشن تھا اور نہ ہی اسے کسی کو سزا دینے کی ضرورت پڑی۔ پاکستان کے پاس جو اصل طاقت تھی وہ تھی رسائی، اعتماد اور بر وقت سفارتکاری، اور یہی پاکستان کی جغرافیائی اور سفارتی اہمیت ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ براہ راست سرحد، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ درینہ سفارتی روابط، اور درمیان میں ایک ایسا ملک جو دونوں فریقوں سے بات کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اسی منفرد پوزیشن کو سفارتی طاقت میں تبدیل کیا۔ آج سوال صرف یہ نہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کتنی کم ہوئی، بلکہ سوال یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کی اس کشمکش میں پاکستان نے خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر کیسے منوایا جو صرف بحران کا تماشائی نہیں بنا بلکہ بحران کے حل میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان 6 فریقی دفاعی معاہدے سے پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو مزید مضبوط ہوئی۔ اسلامی تعاون تنظیم اور بحرین نے پاکستان، سعودی اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اسلامی تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم نے مکہ دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دیا اور اس اہم اسٹریٹجک اقدام کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی شاندار کامیابیوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر شارع قاضی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ پاکستان، امریکہ، ایران بڑا ایک اہم موڑ تھا جب یہ سلسلہ شروع ہوا امریکہ ایران کی جنگ کا۔ اس میں پاکستان نے اس وقت پہلے جنگ بندی، پھر پہلے کہا کہ ہم صرف جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، پھر میڈیٹر ہوئے، اور جنگ کے لیے آج تک پاکستان کی وہ کوششیں وہ جاری ہیں۔ یہ ایک دم سے پاکستان کی ان کوششوں، ایک عالمی طاقت اور ایک علاقائی طاقت کے درمیان یہ کرنا، یہ کتنا اہم تھا اور پاکستان کی یہ کتنی بڑی کامیابی؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان میں موجود تمام ان سٹیک ہولڈرز کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جو اس لیول پر پاکستان کو لے کر آئے ہیں کہ ہم اس وقت دنیا میں صرف علاقائی سطح پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہوں۔ اس کے پیچھے 3 بنیادی وجوہات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا، ہم اس خطے کو اس کے سیکیورٹی کیلکولس یعنی اس میں پیدا ہونے والی تمام سیکیورٹی کے مسائل سے بخوبی جانتے ہیں۔ اگر عام حالات میں بات کی جائے تو تصور یہ دیا جاتا تھا کہ اقتصادی راہداریوں پر، ریاستی سطح پر، سیکیورٹی پر کے معاملات پر بات نہ کی جائے تو بہتر ہے، اور شاید 21ویں صدی کا یہی ایک صیغہ جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملا کہ اب دنیا میں اس طرح سے طاقت کا عدم توازن نہیں ہے جس طرح سے سرد جنگ کے دوران ہوا کرتا تھا، اس لیے اب اس طرح کی ریاستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا اس وقت جو کردار ہے اس کو دیکھ کے یہ بات دہرائی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس طرح کی ریاستوں کو، جن کو ہم عرف عام میں اپنی زبان میں بیلنسر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیلنسر کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ دوبارہ سے دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی سطح پر بھی یہ لڑائی کتنی خطرناک اور اس کی شدت کتنی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا یا پاکستان کے معدنی ذخائر کا یا پاکستان کے تیل یا انرجی کے ذخائر پہ انحصار کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی تجارت کے 40% کو سیکیور کرنے کی بات ہے۔ اور نمبر 3، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت، جس کو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے کئی بار ہائی لائٹ کیا کہ اس کو نظر انداز نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جانا چاہیے۔ 1، 2 یا 3 معاہدے کر لینے سے کوئی اس علاقے کا کوئی اور شخص
اپنی کوئی اور ریاست اپنی اس طرح سے اہمیت کو سولیڈیفائی نہیں کر سکتی جس طرح سے پاکستان کر سکتا ہے. یہاں پہ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ پاکستان فیسیلیٹیٹر سے میڈیٹر تک کیسے گیا. میں اس پہ بھی تھوڑی سی تشریح دینا چاہوں گا کہ فیسیلیٹیٹر کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہم بات میں اپنا شاید کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے لیکن عدم اعتماد کی فضا کو کم کرنے کے لیے اسلام آباد آفر کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ آپ پہنچا تو پاکستان فیسیلیٹیٹر سے میڈیٹر تک ہے، لیکن اس کے بعد اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا بھی وہ پاکستان کی ان کامیابیوں کی بات کر رہا ہے کہ یہاں تک یہ چیزوں کو پاکستان وہ جنگ بندی بھی اور جنگ بندی سے آگے تک لے گیا. یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ دونوں کنٹریز کے درمیان ابھی بھی وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اچھی خبریں بھی آج کے دن میں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو یہ یہاں تک لے کر جانا اور مسلسل کوشش ہونا، یہ پاکستان کا بڑا ایک اہم رول تھا جس میں پاکستان کی عسکری بھی اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے دونوں شانہ بشانہ نظر آئے. شاید اس وقت بین الاقوامی سطح پر یہ گفتگو بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت نیگوشیٹر سے شاید اگلے سٹیپ پر میڈیٹر سے اگلے سٹیپ پر جانے کی بھی تیاری کر رہا ہے کہ پاکستان شاید ان دونوں کے درمیان جو تنازعات طلب معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی طرف بھی جائے گا. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ صرف ایک خطے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی اور خطے ایسے جڑے ہوئے ہیں جن کے اپنے مسائل ہیں اور ان کی نوعیت کو سمجھنا ایک ریاست یا دو ریاستوں کے لیے آسان نہیں ہوگا. ترکیہ، سعودی عربیہ، پاکستان اور مصر کا بیچ میں آنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ بذات خود 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصے کو پاکستان دیکھے گا، دوسرے حصے پر مصر کی طرف سے ریکویسٹ کی جائے گی، تیسرے حصے پر شاید ہم ترکیہ سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ اس معاملے کو حل کرے گا. اسرائیل کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے پاکستان سامنے نہیں آ سکتا تو وہاں شاید ترکیہ اور مصر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، یہاں پہ شاید پاکستان اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اور یہاں پہ جب ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید ہمارا رول فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر سے نیگوشیٹر کی طرف جا رہا ہے تو بین الاقوامی سطح پر یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایسی کون سی ٹرمز آفر کر سکتا ہے ایران کو یا یو ایس اے کو جن ٹرمز کی بیسس کے اوپر پاکستان اس مسئلے کو حل طلب کسی راستے کی طرف مزید تیزی سے دھکیلے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر اس کا مطلب ہے مزید پاکستان کی کامیابیوں کا سفر جو ہے وہ گامزن ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اور آپ سے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. آپ نے وقت دیا ڈاکٹر شارق قاضی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. آج سے گڈز ٹرانسپورٹرز نے ملک بھر میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کر دی ہے. حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گاڑیاں جو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صنعتوں کے لیے خام مال، منڈیوں کے لیے اشیاء خورنوش، دکانوں کے لیے سامان اور بندرگاہوں سے ملک بھر کے لیے کارگو پہنچاتی ہیں، آج سے رک گئی ہیں. ٹرانسپورٹرز کے مطالبات ہیں کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اس پر ٹیکس کم کیا جائے. روزانہ ڈیزل قیمت ایڈجسٹمنٹ کا نظام ختم کر کے قیمتوں کا جائزہ 15 روز یا ماہانہ بنیاد پر لیا جائے. ود ہولڈنگ ٹیکس 7% سے کم کر کے 2% کیا جائے. ٹول ٹیکس کم کیے جائیں اور ایکسل لوڈ کے قوانین پورے ملک میں یکساں نافذ ہوں. اوور لوڈنگ کی چیکنگ سڑکوں کی بجائے فیکٹری یا لوڈنگ پوائنٹ پر کی جائے. نان کسٹم پیڈ مال کی صورت میں پوری گاڑی ضبط کرنے کی شک ختم کی جائے. غیر ضروری چالان اور بھاری جرمانوں کا خاتمہ ہو. ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل لائسنس کا طریقہ آسان بنایا جائے اور پنجاب ہائی وے پیٹرول سمیت مختلف اداروں کی جانب سے کمرشل گاڑیوں کے چالان کے اختیارات پر نظر ثانی کی جائے. ٹرانسپورٹرز کا موقف ہے کہ ان کے مسائل اور مطالبات مسلسل نظر انداز کیے گئے، جبکہ حکومت کے سامنے بھی اپنے موقف اور مجبوریوں کے دفاع موجود ہے. لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر پیدا ہونے والا ڈیڈ لاک اب ملک کی سڑکوں پر نظر آ رہا ہے. یہ محض ٹرکوں کی ہڑتال نہیں، یہ پاکستان کی سپلائی چین کے پہیے کے رکنے کا معاملہ ہے. کیونکہ گڈز ٹرانسپورٹ رکتی ہے تو اس کا اثر صرف ڈرائیور، مالک یا ٹرانسپورٹ کمپنی تک محدود نہیں رہتا. اس کی لہریں فیکٹری سے مارکیٹ، مارکیٹ سے دکان اور دکان سے عام آدمی کی جیب تک پہنچتی ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت اس بحران کو کتنی جلدی ختم کر سکتی ہے. ٹرانسپورٹرز کب تک سڑکوں پر پہیے روکے رکھیں گے اور کیا ہڑتال مزید شدت اختیار کرے گی؟ تنویر جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی صدر ہیں مزدا ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کے وقت کا. حکومت سے مذاکرات آپ کے ناکام ہو گئے، پھر آپ نے ہڑتال اب شروع کر دی ہے. کیا ایسے مطالبات تھے جو حکومت بھی نہیں مان رہی ہے اور آپ کیوں اپنے مطالبات پہ اتنے سٹک ہوئے ہیں کہ پورا ملک اب جیم ہو گیا؟
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا، آپ کا، کہ آپ نے اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اس کو ماہانہ کی بنیاد پہ کیا جائے۔ نمبر 2، جو ناجائز اور اضافی ٹول پلازے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ ٹوکن ٹیکس فیس میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ واپس لیا جائے، اور انتہائی نالائق اور نکمے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا استعفیٰ لیا جائے۔ اس پر ہم نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا۔ 8 اگست کو ہمارا اعلان تھا ویل جام پہیا جام ہڑتال کا، جس کا آج پہلا دن ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ کہیں سے بھی چیک کروا لیں، خیبر ٹو کراچی، پورے پاکستان میں ہمارا پہیا جام ہے۔ دالیں، سبزیاں، ادویات، جان بچانے والی ادویات اور اشیاء خرد و نوش رک چکی ہے، بندرگاہیں بند ہیں۔ اس کی ساری ذمہ داری حکومت پہ وقت پر عائد ہوتی ہے۔ اچھا، جب سب چیزیں آپ نے تنویر صاحب بند کر دی ہیں تو حکومت کے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں وزیر کا استعفیٰ، کسی ایک سیگمنٹ سے جا کے آپ استعفیٰ لے لیں گے تو اس سے آپ سمجھتے ہیں مسائل حل ہو جائیں گے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کا مطالبہ ہے، آپ کا اضافی ٹول ٹیکس کے معاملات ہیں، تو یہ کسی ایک ٹرانسپورٹ کے جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں آپ کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو جائیں گی؟ ایک منتخب وزیر سے لے کر تو ایک ٹیکس تک، اس طرح سے تو پھر نظام نہیں چل سکتا ہے۔ محترم دیکھیں، ہماری کیٹیگری ایک ہے، لاجسٹک کا نظام شعبہ ایک ہے، اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس ایک کیٹیگری آئل ٹینکر والوں کے لیے 2% ہے اور گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے 7% ہے۔ صحیح۔ تو یہ ان کی ادائیگی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2% جو ہمارا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ کیا جائے، تاکہ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ ترسیل کے نظام میں رواں دواں رہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس والا تو معاملہ ہے، لیکن یہ جو آپ وزیر کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، وہ وزیر کے استعفے سے کیا بہتری مطلب ہو جائے گی؟ وہ معاملہ حل ہو جائے گا، ایک وزیر استعفیٰ دے دے اور وہ بھی آپ کے کہنے پہ؟ یہی ارسطو ہیں جنہوں نے یہ فیزیبلٹی بنا کے امپلیمنٹ کروائی ہے نا روزانہ کی بنیاد۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ارسطو یہ فارمولہ کہاں سے لے کے آئے ہیں۔ یہ تو سٹہ بازی ہے سیدھی سیدھی جو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ صحیح۔ آپ خود بتائیں کہ ہماری گاڑی کراچی سے لاہور آتی ہے، وہ 3 دن میں یا 4 دن میں لاہور پہنچتی ہے، تو اس کو تو 4 دن روزانہ قیمتوں کی کمی پیشی کا سامنا کرنا پڑا نا جی۔ جبکہ ہم تو اپنی گاڑی کا ریٹ سفر شروع کرنے سے پہلے طے کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لیکن تنویر جٹ صاحب، پاکستان سے جو ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے وہ تقریباً کو 10 گنا بڑا ہے۔ ہماچل سے چلتی ہے، اگر وہ بامبے یا کولکتہ جاتی ہے تو اس پہ بھی زیادہ دن آتے ہیں، وہاں ڈیلی بنیادوں پہ پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا مطالبہ، لیکن ایک اور مطالبہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ بڑا ایک مختلف ہے، وہ ہے کہ نان کسٹم پیڈ مال کی صورت میں پوری گاڑی ضبط نہ کی جائے بلکہ جرمانہ کیا جائے، جو پہلے تھا اس کو بحال کیا جائے۔ اب نان کسٹم پیڈ چیزیں اگر آپ لے کے آئیں گے تو اس کو تو پھر پکڑنا اس ادارے کا، کسٹم ڈپارٹمنٹ کا وہ ذمہ ہے، اس کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں اگر نان کسٹم مال کوئی انڈسٹری والا، کوئی امپورٹر ایکسپورٹر لوڈ کروا دیتا ہے تو آپ وہ مال بھی اتاریں، ضبط کر لیں، اس امپورٹر ایکسپورٹر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں۔ تو اگر ہماری گاڑی میں 50 امپورٹرز کا مال ہے، 100 گھروں کا مال ہے، تو ہم 100 گھروں سے کیسے ان کی جی ڈی چیک کریں، ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کی ڈیوٹیز کے ڈاکومنٹ چیک کریں؟ ان پڑھ ہمارے ڈرائیور ہیں، کیا آپ یہ تو پڑھے لکھے لوگ الجھ جاتے ہیں، تو ڈرائیور اتنے قابل ہیں کہ وہ پوری گاڑی کا مال جو ہے جس میں مختلف امپورٹرز کا مال ہے، مختلف کاٹن ہے، تو اسی طرح اگر مثال دی جائے تو ریلوے کے ذریعے نان کسٹم مال آتا ہے، یہ ریلوے ٹرین کو تو بند نہیں کرتے،
PIA کے تھرو نان کسٹم مال کاٹن ناگ آ جاتے ہیں، جہاز کو تو بند نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مال اتار لیں، مال صحیح. ضبط کریں، سخت قانونی کارروائی کریں، مگر ایک دو کارٹن نکل آئے ہماری گاڑی سے، اور ہماری گاڑی ضبط کرنے کا جو آپ نے جاہلانہ فیصلہ کیا ہے ہوں. کہ 2 کارٹن نکل آئے، 10 کارٹن نکل آئے نان کسٹم، تو 2 کروڑ نہیں تو کی ہماری آپ 5 یہ کروڑ کہہ کی رہے ہیں نا کہ گاڑی. اس گاڑی کو جرمانہ کر کے تو پھر چھوڑ دیا جائے. جی نہیں، ہم جرمانہ نہیں چاہتے. ہم یہ اچھا. چاہتے ہیں کہ جب کو گاڑی اسمگلنگ میں ملوث ہے تو پھر گاڑی کو بھی ضبط کر لیا جائے. تو اگر گاڑی بے گناہ ہے، اس کا اس لا علمی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو پھر گاڑی کو بالکل قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ لا علمی ہے؟ یا دیکھیں اب میں اگر آپ کے ساتھ ڈرائیور ہوں تو میں اگر آ رہا ہوں تو میری گاڑی میں ملے گی تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں لا علم ہوں جی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی میکانزم تو ہونا چاہیے نا کہ جس کا پتہ چلے. پشاور سے چل رہی ہے، اگر کوئی ڈرائی پورٹ سے چل رہی ہے، یا اگر وہاں کراچی سی پورٹ سے چل رہی ہے، تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہے. رسیدیں ہوتی ہیں، لوگوں کے گھروں کے پتے ہوتے ہیں، وہاں تک چیزیں پہنچتی ہیں. یہ تو مال پھر بھی ایک بڑا پیٹ ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، ہر چیز وہاں پہ موجود ہوتی ہے. سر میں بھی ایک آپ سے سوال کرتا ہوں جی آپ کے توسط سے. ظاہر جی جی سن رہے ہیں سارے ادارے. لاہور کی تجارتی مارکیٹوں میں اور کراچی کی تجارتی مارکیٹوں میں مال کیسے پہنچ جاتا ہے نان کسٹم؟ میں اب ساری چیزیں وضاحت سے نہیں بیان کر سکتا. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی گنجان مارکیٹوں میں کراچی کے اندر اور بڑے شہروں میں یہ مال مختلف بارڈر ٹریڈ کے ذریعے یا مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے مال پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت ادارے کہاں ہوتے ہیں صحیح. جب ان تجارتی نہیں مارکیٹوں سے مطلب ہماری یہ ہے گاڑی کہ کے اوپر مارکیٹس تک پہنچتا ہے. ایک تو ہے کہ ذریعہ تو کوئی نہ کوئی گاڑی ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کی، تو وہ لاہور میں پہنچے یا وہ کراچی میں پہنچے. اور جب مارکیٹوں میں پہنچتے ہیں، وہ مارکیٹوں والے سے سوال ہوگا کہ آپ یہ نان کسٹم چیزیں اپنے پاس کیسے لے آتے ہیں، اور آپ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں. چلے پہنچ تو گیا، پھر اس کو بیچ بھی رہے ہوتے ہیں سر عام. لیکن یہ سوال تو آپ سے ہے نا کہ آپ کی گاڑی میں ایک نان کسٹم پہ چیز ہے موجود، اور وہ نان کسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیز ضبط کر لی جائے، ان کے خلاف، وہ آپ کے خلاف نہ ہو، یعنی کہ آپ کے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. سر ایک حد تک دیکھیں، اگر پوری گاڑی میں مال بھرا ہوا ہے نان کسٹم اور ہماری گاڑی سورس بنی ہے، تو بالکل ہمارے ڈرائیور، ہماری گاڑی اور وہیکل اونر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صحیح. تو جب 95% کارگو ڈیوٹی پیڈ ہے، اس میں چند کارٹن جو ہیں وہ نان ڈیوٹی پیڈ ہے، تو کسٹم والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹر کا کوئی فالٹ نہیں ہے. یہ بریک واردات ہمارے ملازمین نے کروائی ہے اور امپورٹر نے کی ہے. تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور ان بابوؤں کو پتہ ہے کہ جو ٹرکنگ مافیا اس دھندے میں شامل ہے، ان کی گاڑیاں ضبط کی جائیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. مگر جو ہم تجارتی لوگ ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو بیگنا تنگ نہ کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.